बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा लास्ट टॉपिक जो था इट वाज विद रेफरेंस टू राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ गुड पाकिस्तानी, एंड देन बिफोर इट वाज राइट एंड सिटीजन ऑफ गुड सिटीजन्स, जो कि हमने वर्ल्ड वाइड देखे थे कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम सिटीजन, के हाउ शुड ही बिहेव, एंड देयर आर सर्टेन राइट्स एसोसिएटेड विद दिस पर्सन। तो हमने ये बहुत तफसील के साथ इसको देखा था, इसको समझा था। पाकिस्तानी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ जज्बाती और कुछ गैर जज्बाती बातें होके ये भी पता लगे कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। और अगेन इट इज़ ऑलरेडी टेकन, ऑलरेडी अंडरस्टूड कि हम वी बिहेव लाइक गुड सिटीजन्स। अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, और अदरवाइज भी हम अच्छी तरह बिहेव करते हैं। हम एक अच्छे लोगों में से हैं, हम ऑलरेडी बहुत अच्छे लोगों में से हैं। हम अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, छोटों का ख्याल करते हैं, और हमारे पास ऐसी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि ऐसे शख्स के लिए जिसको हम कभी जानते नहीं, कभी मिले नहीं, और ख़ास तौर पे रिसेंट आप लोगों के हवाले से, ख़ास तौर पे आप लोग जवान लोग हैं, जवान लोगों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ख़ास तौर पे कि आप लोगों ने यू हैव प्रूवन कि आप खड़े हुए उन लोगों के लिए जिनको आप जानते नहीं थे, जिनको आप जिसका मैं आपको केस का हवाला भी बता देता हूँ। शाहजेब केस पे आप लोग खड़े हुए, उस शाहजेब केस वो जिसमें आप उनसे कभी नहीं मिले, लेकिन आपने ऐसा महसूस किया कि ज्यादती हुई है, नामुनासिब काम है, नामुनासिब काम पे आपको खड़ा होना चाहिए, तो आप खड़े हुए। सो और उसके अलावा जो इफ्तिखार चौधरी के मामले थे, सिविल सोसाइटी के तौर पे आप लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, बहुत भरपूर हिस्सा लिया, ये जानते हुए कि आप लोगों ने शायद कभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होना, या अगर होना भी है और आप या आपके जानने वालों में सब में शायद 1% लोग, 1% भी बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, 0.01% लोग होंगे जिन्होंने कभी पेश होना होगा या नहीं होना होगा, तो जाहिर है। लेकिन जो बात दुरुस्त थी, जो बात मुनासिब थी, आप उस पर खड़े हुए। आप लोग किसी भी हादसे की सूरत में खून देने के लिए, एहतियात देने के लिए हॉस्पिटल्स के बाहर लाइन लगी होती हैं आप लोगों की। तो वी हैव वेरी पॉजिटिव साइड, हाँ कुछ डेफिशिएंसीज हैं, लेकिन वो बतौर कौम हमारे पास डेफिशिएंसीज नहीं है, बतौर नेशन नहीं है। इट इज़ इंडिविजुअल केस। सो इंडिविजुअल्स में तो हर जगह पे ऐसी कोई ना कोई डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। खैर, अगर हम सब मिलकर उसको इम्प्रूव करना चाहें तो हमें ज़रूर करना चाहिए, और इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आज का काम शुरू करते हैं जनाब। हम आज पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है, ये इसके 2-3 पैराए हैं जिस हवाले से इसको पढ़ना होगा। इसको इस लिहाज से भी पढ़ना होगा कि अगर हम डिक्शनरी के मीनिंग्स देख रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव यार बड़ा ही मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए, तो जैसे इससे मुझे याद आया, एक अमेरिका की रियासत है मिसिसिपी, उसके स्पेल करने में बड़े याद ही नहीं रहते थे कि मिस के साथ मिसिसिपी स्पेल क्या होंगे। फिर वो
کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بات چیت ہوئی، دوست اس نے کہا جی اس کا تو بڑا آسان ہے، MISSISSIPPI، وہ تو میوزک بن گیا، یاد آ گیا. تو ایڈمنسٹریٹو، آسان سا طریقہ. ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کو ہم دو تین حوالوں سے دیکھیں گے. ہم اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول اگر ہم کسی ایون کسی آرگنائزیشن، چھوٹی سی آرگنائزیشن کے لیے بات کر رہے ہوں تو اس کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول سے کون کون سی چیزیں، یعنی ڈکشنری میننگ کیا ہے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کا. پھر ہم یہ بھی ضرور آج انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اس سے اگلا اسٹیپ کہ اگر پاکستان، جیسے کہ پوری دنیا میں، بلکہ پہلے پوری دنیا کو دیکھیں گے، پوری دنیا میں جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز ہیں ان کے کیا طریقہ کار ہیں اور کیا طریقہ کار نہیں ہیں. تیسرے سٹیپ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں پورے ملک کی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کی طریقہ کار کیا کیا ہیں، کس طریقے سے پاکستان کو ایڈمنسٹریٹولی کنٹرول کیا جا رہا ہے. یہاں یہ بات پہلے آپ کو واضح کر دوں کہ ابھی تک کیونکہ جو نئے ظاہر ہے وہ بلدیات کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہوں گے، بلدیات کا کیونکہ سسٹم ابھی تک انیکشن نہیں ہوا ہے نئی گورنمنٹ آنے کے بعد، تو ابھی ہم پرانے سسٹم کو ہی پڑھیں گے. لیکن یہ بات واضح رہے کہ عام طور پہ ان 95% 98% کیسز پرانے سسٹم میں ہی ذرا سا اس کو امپروو کر کے، مناسب امپرومنٹ کر کے، اور نیا سسٹم کو جو ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں پرانے سسٹم کی اس کو ختم کر کے اور نئے سسٹم کو انووک کر دیا جاتا ہے. سو دیٹ از دا وے اٹ از. اس حوالے سے آپ کو اور بھی تھوڑا سا میں بریف کر دوں کہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جو ہے وہ دراصل ایسی کی ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول سے مراد، اور پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جس کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے، جو بلدیات کے حوالے سے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے، تو یہ وہ کی ہے جہاں پہ آپ لوگوں کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے. اسی ٹاپک کے حوالے سے ایک اور اہم بات جو ہے وہ یہ کہ اس میں اس ڈسکشن میں ہماری جنرل ڈسکشن اور چیزوں کو سمجھنے کے طریقہ کار ذرا سے مختلف ہوں گے. یہاں وی ول گو بائی دی سلائیڈ، دوستوں ہمیشہ کرتے ہیں، اور سلائیڈ میں باقاعدہ پڑھوں گا میں، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ کو بریف کروں گا ہر سلائیڈ کو کہ اس سلائیڈ سے کیا مراد ہے. عام طور پہ بہت کم، ایک دو لیکچرز میں ایسا کیا ہے کہ آپ کو کہ میں نے آپ کو سلائیڈ پڑھی اور پھر آپ کو آپ کے ساتھ ڈسکشن کی. یہ بھی اسی طرح کا ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پہ پہلے پڑھنا پڑے گا اور پھر آپ کو اس کو سمجھانے کا سمجھاؤں گا کہ یار یوں اس انداز میں اس کو دیکھا جائے گا. تو شروع کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹو کنٹرول. اچھا بلکہ شروع کرتے ہیں، اس کے درمیان میں اور بحث میں آئے گی. میں نے اچھا اس وجہ سے کہا تھا کہ کچھ اور بات یاد آ گئی تھی، وہ ڈسکس کر لوں، اور درمیان میں ہی دیکھتے رہیں گے. جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ایون آف اے اسمالر آرگنائزیشن، اس کے حوالے سے بھی، اینڈ دیٹ از ایون اس کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے دیٹ از ایوری ویئر. دی ڈیفینیشن آف ایڈمنسٹریٹو کنٹرول فرام اے کنٹری ٹو این آرگنائزیشن، تمام پہ یہ اپلیکیبل ہے. تو جناب ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کا مطلب کیا ہے کہ جو ہر پوزیشن پہ کچھ اتھارٹی ہوتی ہے، وہ چاہے کنٹری وائڈ ہو یا لوور سائڈ پہ ایک ود ان دی آرگنائزیشن ہو، تو اس اتھارٹی کو امپاور کرنا، اس کو یوٹیلائز کرنا، ایکسرسائز کرنا،
اپنے اپنے جو نیچے لوگ ہیں ان لوگوں پہ ایسے استعمال کیا جائے کہ وہ کہ آرگنائزیشن کے حق میں بہتر ہو اور تمام لوگوں کو ایک سپورٹ کرنے کے لیے وہ ایز اے ہول آرگنائزیشن کو سپورٹ کرنے کا ان کو پورا موقع ملے، اور اس میں ساری چیزیں ہی شامل ہوتی ہیں اس آرگنائزیشن ایڈمنسٹریٹو آرگنائزیشن میں ساری چیزیں ہی شامل ہوتی ہیں۔ اس میں شامل ہوگا آرگنائزیشن آف سروس فورس، یعنی جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو آرگنائز کرنا، اکوپمنٹس کو کنٹرول کرنا، یہ بھی آرگنائزیشن کا ایڈمنسٹریٹو آرگنائزیشن کا حصہ ہے، ان کو بھی کنٹرول کیا جائے۔ ریسورسز کیا ہے آپ کے اکوپمنٹس کے لیے، کمپیوٹرز، ہم چھوٹی سی ایگزامپل لے لیتے ہیں، کمپیوٹرز کو رننگ کنڈیشن میں ہونا چاہیے۔ سو آپ کا طریقہ کار کیا ہے، ریسورسز کیا ہے اس میں، آرگنائزیشن کی اکوپمنٹس کے، گاڑیاں کیا مکمل طور پہ تیار ہے، اور اگر ملک کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ملک کے ادارے درست طور پہ کام کر رہے ہوں اور نئے ادارے بنانے کے طریقہ کار واضح ہوں، بنے ہوں، اگر نئے ادارے بنانے کی ضرورت ہو۔ جو پرسونل مینجمنٹ ہوتی ہے، سروس تو ہو گئی کہ آپ جو سے پہلے ہم نے پڑھا تھا سروس آف دی امپلائیز، وہ تو یہ ہو گیا کہ وہ کیسے آرگنائزیشن میں آنے کے بعد اپنے کام کر رہے ہوں، ان کے پاس پین پینسلیں، کاپیاں، چیزوں کی اویلیبلٹی کے حوالے سے بھی ہم نے اس وقت بات کی تھی۔ لیکن پرسونل مینجمنٹ سے مراد ہے کہ لوگ آ کے اور ان کا آنا جانا، ان کا آفس میں موجود ہو کے، آرگنائزیشن میں موجود ہو کے، کھانا پینا، اور اگر ملکی سطح پہ دیکھ رہے ہوں تو پرسنل مینجمنٹ ایک ذرا سا مختلف اسپیکٹس آ جاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے حوالے سے امیجیٹ اس ٹائم پہ دیکھ لیتے ہیں، کتنے لوگ پر ڈاکٹر کتنے مریض ہیں، یہ کتنے ملک کی آبادی پہ ایک ڈاکٹر ہے، تو کیا بہتر ہے کہ ڈاکٹرز کی تعداد بڑھائی جائے۔ تو کتنے ہمارے پاس آبادی کے لحاظ سے کتنے انجینئر، یعنی ایک انجینئر کتنی آبادی کے لیے ہے، یا اسی طرح کتنے ڈینٹسٹ، کتنے لائرز، کتنے ٹیچرز، کتنے نرسز، 100 لوگوں کے لیے ایک نرس ہے یا 500 لوگوں کے لیے ایک نرس ہے، اس کو مینیج کرنا کہ نرسز جو ہیں ان کی تعداد زیادہ بنائی جائے۔ تو یہ ایک پرسنل مینجمنٹ جو ہے that falls under the category if we are taking it as کہ کنٹری وائڈ اگر دیکھ رہے ہوں کتنے لوگ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں اور کیا لوگوں کو باہر جانا چاہیے، دیٹ از دی پرسنل مینجمنٹ۔ یونٹ لاجسٹکس سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ہم بات کر رہے ہوں کسی آرگنائزیشن سے متعلق، تو اس کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اور ان ڈپارٹمنٹس کے آپس کے کوارڈینیشن، یہاں پہ کوارڈینیشن، اور اگر ہم بات کر رہے ہوں کنٹری وائڈ، تو ملک کے مختلف اداروں کے درمیان باہمی روابط موجود ہیں یا نہیں ہیں، جس کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ آپ نے ان الفاظ کو بالکل سنا ہوگا، ون ونڈو آپریشن۔ ملک سے باہر جب ہمارے پرائم منسٹر یا کوئی ہائی آفیشل جاتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں اور پاکستان میں انویسٹ کریں، تو کہتے ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپ کو ون ونڈو آپریشن پرووائڈ کریں گے۔ تو ون ونڈو آپریشن از اے کائنڈ آف یونٹ لاجسٹکس۔ اس کے علاوہ
جو ہے انڈیویجول اینڈ یونٹ ٹریننگ. یہاں پہ انڈیویجول یونٹ ٹریننگ پہ اگر ہم آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہوں تو انڈیویجول اور یونٹ ٹریننگ سے مراد یہ ہے کہ جو جس طرح آرگنائزیشن کے لوگ مختلف ٹریننگز کے لیے باہر جاتے ہیں، ان کے آن جاب ٹریننگز ہوتی ہیں، ان کے مختلف سیمینارز کنڈکٹ کروائے جا رہے ہوتے ہیں. سو اور اگر ہم دیکھ رہے ہوں ملکی لحاظ سے، پاکستان کے لحاظ سے، تو کتنے پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ موجود ہیں جو لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. اور یہ بات بہت زبردست ہے اور بہت اچھی ہے، ہائیلی اپریشیٹڈ، کہ بہت سے آرگنائزیشنز ایسی ہیں، کئی آرگنائزیشنز ایسی ہیں، ایکسکیوز می، شکر الحمد للہ، ایکسکیوز می، بہت سی آرگنائزیشنز ایسی موجود ہیں جو یہاں پہ ایف اے پاس بچوں کو مختلف ٹریننگز کرواتی ہیں. مثال کے طور پہ جو شیول اور ڈمپر کیسے چلائے جاتے ہیں، بڑی ہیوی مشینری کیسے چلائی جاتی ہے، کرینز جو ہوتی ہیں وہ کیسے چلائی جاتی ہیں، بڑی والی کرینز کیسے چلائی جاتی ہیں، اور ان ٹریننگز کے بعد ان لوگوں کو جو ایسے لوگوں کو ملک سے باہر بھیجنے میں بھی مدد کی جاتی ہے، ایز اے اسکلڈ لیبر بھیجا جاتا ہے. سو اگر ہم ملک کے لحاظ سے دیکھیں تو کتنے پولی ٹیکنیک موجود ہیں، کتنے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس موجود ہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب، ولنگنس، موبلائزیشن، ڈی موبلائزیشن، ڈسپلن. لوگوں میں انٹرسٹ، ولنگنس جو ہوتی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ ہے. ولنگنس سے مراد یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ تیار ہوں، ذہنی طور پہ تیار ہوں، لوگ ذہنی طور پہ تیار ہوں. دیکھیے، اگر آپ ایجپٹ کا خیال ذہن میں لے کے آئیں، ایجپٹ ایک بہت اچھی اکنامیکل پاور ضرور ہے، لیکن سم ہاؤ وہاں پہ لوگ صبح کے ٹائم پہ ناشتے کے بعد سے لے کے فار سم ان لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم دوپہر کا بھی اسی میں کھانا، اور بڑی تعداد میں لوگ ایسے موجود ہیں جو وہاں بیٹھ کے چیس یا ان کے اپنے گیمز ہیں وہ کھیلتے رہتے ہیں. مطلب اٹ از ناٹ لائک دس کہ صرف وہی کھیلتے ہیں. لیکن دیکھیں، اگر آپ گیم پہ لگے ہوئے ہیں تو آپ کی جو مین پاور ہے آف دی کنٹری وہ کسی اور کام پہ یوز ہے. پاکستان میں بھی لوگ کھیلتے ہیں، بہت کھیلتے ہیں کرکٹ، بہت ہی زیادہ لوگ کھیلتے ہیں، لیکن واضح رہے کہ کرکٹ کھیلنے والے لوگوں کی تعداد، ایک تو وہ جو صبح ناشتے کے بعد سے لے کے کرکٹ کھیلنا شروع کرے رات تک کے لیے، ایسے لوگوں کی تعداد کافی کم ہے، بہت کم ہے. سارے پاکستان میں شاید 50,000 لوگ ایسے ہو جو صبح میں کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا، پورے پاکستان میں. ہمارے 18 کروڑ لوگوں میں سے 50,000 ایسے ہو جو صبح صبح کرکٹ کھیلنا. اور میں بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بچوں نے اسکول جانا ہے، اگر نہیں جانا تو وہ کسی نہ کسی ٹریننگز پہ چلے گئے ہیں، اور وہ جو کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتے وہ بھی ان میں سے بھی بہت کم ایسے ہوں گے جو یہ کرکٹ کھیلنا شروع کریں، ورنہ وہ کہیں مزدوری کر رہے ہوتے ہیں. جو ہارڈ ریئلٹی ہے اس کو وی ہیو ٹو فیس اٹ، ہارڈ ریئلٹی کہ وہ کہیں نہ کہیں مزدوری کر رہے ہوتے ہیں. تو لیکن بہرحال جبکہ ہمیں بہت کریز ہے، جیسے ہی کوئی میچ شروع ہوتے ہیں ہم سارے دیکھ رہے ہوتے، یا کھیل بھی رہے ہوں تو شام میں ایز اے ایکٹیویٹی کھیل رہے ہوتے ہیں. جبکہ ایجپٹ میں وہ I never understood کہ وہ پھر اپنا دکان کے باہر، دکانیں کھولتی ہیں، دکانوں کے باہر آ کے بیٹھ گئے. آپ چل کے دکان میں گئے، کوئی چیز پسند کی، باہر آئیں گے، خود آئیں گے، پوچھیں گے یار یہ کتنے کا ہے، وہ کہہ جی اتنے کا ہے. اچھا کوئی کم کرو، کرایا نہیں کرایا، پھر واپس چلے گا کچھ اور لینے کے لیے. کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس کا سامان بکے یا نہ بکے، اس کا گیم بہت امپورٹنٹ ہے.
willingness. سو بہرحال اور جو میں نے ابھی بات شروع کی تھی کہ پاکستانیز آر گڈ انف، دے آر بریلینٹ اینڈ دے نو کہ انہوں نے کیسے اپنے کون سے پیرامیٹرز ہیں جن پیرامیٹرز کو استعمال کرنا ہے اپنی ترقی کے لیے. ہمارے ملک کی میں جو ڈیموکریٹک دور ہے وہ اسی کو ترقی کے نام پہ یا اس کو ہی ہم ملک کا دیکھیں گے کتنے عرصے تک ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا رہے. تو جتنے عرصے تک ملک پاؤں پہ کھڑا رہے اس میں جو 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 ہماری جو ہمارا ترقی ہے وہ بہت سارے ملکوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے. ایون اگر ہم اپنے 60 62 سال 63 سال کو دیکھ لیں تو اس کی جو ہماری ترقی ہے وہ بھی جو ہے وہ باقی بہت سے ملکوں سے بہت زیادہ ہے. اچھا جناب، ایکسکیوز می اگین، شکر الحمدللہ. موبلائزیشن ڈی موبلائزیشن سے اور ڈسپلن سے مراد آرگنائزیشن اسٹرکچر کے لیے اگر ہم بات کر رہے ہوں تو لوگوں کا آنا جانا اس انڈسٹری میں، اس آفس میں کیسے آئیں گے کیسے جائیں گے، اس حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے موبلائزیشن ڈی موبلائزیشن ڈسپلن کی، کہ یہ نہ ہو ایک وقت میں ساری بسیں آ جائیں، اور ایک یہ بھی نہ ہو کہ ایک بس آ گئی اور اگلی بس آنے میں کوئی آدھے گھنٹے کا فرق ہے وغیرہ. اس قسم کے معاملات کے لیے بات ہے یہاں پہ. اور اگر ملک کے لحاظ سے بات کریں گے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول پہ تو ود ریفرنس کہ پاکستان کی کتنی آبادی ہے اور اس آبادی کے لیے کتنے وہیکلس ہیں. اگر ہمارا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے اسٹیٹسٹکس ڈویژن، وہ اس طرح کی رپورٹ شائع کرتا رہتا ہے ہفتے کے حساب سے، مہینے کے حساب سے، سال کے حساب سے، کہ پاکستان میں پہلے کیا اسٹیٹسٹکس تھے، اب کیا اسٹیٹسٹکس ہیں، پہلے کتنی گاڑیاں تھیں اب کتنی گاڑیاں ہیں، پہلے کتنے انڈسٹری تھی اب کتنی انڈسٹری ہے. کسی بھی لیول پہ ان کے پاس بھرپور ڈیٹا موجود ہوتا ہے، اور اس میں سے بہت زیادہ وہ شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں تھرو دی یہ آپ کا تھرو دا نیٹ دیٹ از آلویز اویلیبل. تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھیے گا. گورنمنٹ آف پاکستان کا ظاہر ادارہ ہے. تو یہاں پہ اس وقت میں اور بھی بہت سارا کام کرتا ہے، لیکن یہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے اسٹیٹسٹیکل ڈویژن جو ہے. یہاں پہ ہمارا مقصد جو ہے وہ بتانے کا یہ کہ فرض کرتے ہیں گورنمنٹ ایسا سمجھتی ہے کہ سی این جی پہ گاڑیاں چلائی جائیں، تو ایسی گاڑیوں کو کی پروموٹ کرنا شروع ہوتی ہے، ٹیکسیشن کے حوالے سے ان کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اور وہ اگر سمجھتی ہے کہ اب ہمیں ڈیزل پہ انحصار کرنا چاہیے، تو ڈیزل گاڑیوں کے لیے اپنی پالیسیز بنا رہی ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے لحاظ سے. یا اگر وہ کہتے ہیں کہ جس لحاظ سے بھی وہ سمجھتے ہوں کہ اس لحاظ سے گاڑیوں کی موٹر سائیکلیں زیادہ کرنی چاہیے، رکشے زیادہ کرنے چاہیے. آگے دیکھتے ہیں جناب، اور اسی حوالے سے مزید دیکھ رہے ہیں اینڈ ادر میٹرز ناٹ انکلوڈنگ دی آپریشنل مشن آف دی سبارڈینیٹ اور ادر آرگنائزیشنز، باقی تمام معاملات جو کہ جس پوزیشن پہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کرنا ہے، دوسری آرگنائزیشنز کو ڈسٹرب کیے بغیر اپنے آرگنائزیشن کے اپنے جو انڈر ہے ایریا، اس کو اس طرح پروموٹ نہیں کرنا ہے کہ اور ڈپارٹمنٹس اس سے متاثر ہوں، بلکہ ایز اے ٹیم ایز اے ہول مل کے کام کرنا ہے.
یہ آرگنائزیشن کے لحاظ سے، اور اگر پاکستان کے لحاظ سے دیکھ رہے ہوں تو ایز اے ٹیم، ایز اے ہول، ایسے مل کر کام کرنا ہے، اس طریقے پہ اس طور کام کرنا ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے واضح رہے، تمام ادارے جو ہیں وہ پروموٹ ہو۔ اسی لیے ہمارے جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو کس ڈپارٹمنٹ کو سب سے زیادہ فنڈز مل رہے ہیں اور کس کو سب سے کم مل رہے ہیں، یہ ہمیشہ ایک بہت کریٹیکل کوشچن ہوتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹس کہ جن کو سب سے کم فنڈز ملتے ہیں، جس میں ایک ایجوکیشن بھی شامل ہے، تعلیم کے لیے جو فنڈز کی اویلیبلٹی ہے وہ بہت منیمم ہوتی ہے، یا ان کو اگر زیادہ فنڈز دیے جائیں تو صرف اس ایک شعبے کی پروموٹ کر کے ہم باقی تمام شعبوں کو خود کفیل بنا سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ صحت کے اوپر زیادہ فنڈز ہونے چاہیے، بعض کا ماننا یہ ہے کہ دفاع پہ اور زیادہ فنڈز استعمال ہونے چاہیے، بعض کا ماننا یہ ہے کہ جو ہماری جو مواصلات، میرا خیال ہے اس کو کہتے ہیں، جو روڈز ہیں، کمیونیکیشن کی بات نہیں کر رہا، کمیونیکیشن مواصلات کو کہتے ہیں، جو ہماری روڈز ہیں، انفراسٹرکچر، اس کے اوپر زیادہ خرچہ کرنا چاہیے، ہماری پاور سیکٹر پہ کرنا چاہیے، لیکن جتنے فنڈز ہیں ان میں سے کون سا فنڈز کس جگہ پہ لگانا چاہیے، دیٹ از آل what the managers of the country have to do and that is what they do۔ اگر اچھی طرح کر رہے ہوں، اب آپ لوگوں کو یہ بات بہت بہتر طور پہ سمجھ آ جاتی ہے اور آ سکتی ہے اور آتی ہے کہ جو مینیجرز ہیں اگر وہ یوٹیلائزیشن آف دی فنڈز ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دی کنٹری کر رہے ہوں، بیسٹ انٹرسٹ آف دی پیپل آف پاکستان کر رہے ہوں، آف دی کنٹری جو ہے وہ بڑا ایک سیاسی قسم کا جملہ ہو جاتا ہے کہ جی ہر چیز ہی بیسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری ہے، لیکن ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا پبلک آف پاکستان کر رہے ہوں تو دے ڈو ری الیکٹڈ بہت آسانی کے ساتھ، کیونکہ لوگوں کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہ کر رہے ہوں اور ان فنڈز کو اس بجٹ کی جو پچھلے بجٹ کی ہوں، ان بجٹ کے لوکیشن مختلف اور طور پہ کر رکھی ہو، تو اس صورت میں دوبارہ کامیاب نہیں ہوتے، دوبارہ الیکشن نہیں جیتتے۔ ضرورت ہے، فرض کریں کہ پاکستان میں بجلی کی ضرورت ہے اور آپ کے فنڈز استعمال ہو رہے ہیں بیرون ملک تعلقات بنانے کے لیے، تو لوگ پسند نہیں کرتے کہ یار ہم لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے، ہم ہمارے تعلقات ہر ایک کے ساتھ اچھے، ہم کیوں مزید اچھے تعلقات بنانے کے لیے اپنے جو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اور منسٹرز کو ملک سے باہر بھیجا ہے؟ ہمارے اپنے تعلقات، ہمارے پاکستان کے تعلقات اچھے ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اور ان سے اچھے پرے کرنے کی کسی اور کے ساتھ، ہمیں بجلی چاہیے، ہمیں گیس چاہیے۔ تو اگر فرض کریں، میں فرض کرنے کے حساب سے، اگر فرض کریں کہ بجلی کے اوپر توجہ نہیں دے رہی ہو گورنمنٹ، تو پھر وہ دوبارہ الیکٹ نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ فنڈز اس جگہ پہ استعمال نہیں ہو رہے ہوتے۔ اسی طرح فرض کرتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ اگر روڈز پہ، ٹرانسپورٹ پہ، ریلوے پہ زیادہ خرچہ کر رہی ہو اور جو ہمارے دفاعی اداروں پہ کم خرچہ کر رہی ہو، تو پھر بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کیس آف اینی فورن ایگریشن پاکستان اب کیسے سسٹین کرے گا؟ تو اس کے لیے پھر معاملہ شروع ہوتا ہے، آپ کے پاس فورن ڈپلومیسی ہونی چاہیے، سارا ایک بڑا مکسڈ اپ قسم کا سرکل ہوتا ہے، آپ ایک سرا پکڑتے تو دوسرا سرا جو ہے وہ
شور مچانا شروع کر دیتا ہے، دوسرا پکڑتے تو تیسرا شور مچانا شروع کر دیتا ہے. سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں. ڈفرینٹ ڈفرینٹ اسٹرنگس ہیں، کسی اسٹرنگ کو ان ایڈریسڈ نہیں چھوڑ سکتے. اور یہی ہمارے مینیجرس کا، یہی ہمارے پرائم منسٹر کا، یہی ہمارے پریزیڈنٹ کا، یہی ہمارے جو ہمارے منسٹرز ہیں، اور ایون 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 لیڈر آف دی اپوزیشن کا، اور اس کے بعد جو ہمارے قائدین ہیں جو کہ پارلیمنٹ، سیاسی قائدین جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں یا پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہیں، ان سب کی وزڈم اور ویژن اسی مقصد کے لیے ہے کہ جو اتنی ساری اسٹرنگز ہیں اس میں سے کس اسٹرنگ پہ کتنا زور دیا جائے. آگے چلتے ہیں جناب. یہ ہے جی میننگ آف ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں. اب ہم بات کر رہے ہیں پوری دنیا کے لحاظ سے، تو اس کا مطلب تھا. اب میننگ آف ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں بات کریں گے کہ دنیا بھر میں ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہر وقت موجود ہوتا ہے، حکومتوں کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول موجود ہوتا ہے. چنانچہ جو الیکشن ڈیز میں بھی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کو دیکھا جا سکتا ہے. ہاسپٹلس جاری رہتے ہیں، جو آپ کے پولیس ہے وہ مقدمات درج کرتی رہتی ہے. جو آپ کے الیکشن ڈیز ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو بتا رہا ہوں. الیکشن ڈیز کا کیوں خاص طور پہ ذکر کر رہا ہوں؟ کیونکہ الیکشن ڈیز وہ ہوتے ہیں جس میں گورنمنٹ کی جو گورنمنٹ نے کام سر انجام دینے ہوتے ہیں ان پہ کافی حد تک پابندی تو نہیں، لیکن تمام اتھارٹیز الیکشن کمشنر کے پاس ہوتی ہیں. جو جس بھی ملک ہو تمام اتھارٹیز الیکشن کمیشن کے پاس ہوتی ہیں، الیکشن کمشنر کے پاس ہوتی ہیں. الیکشن کمشنر کو وہی درجات حاصل ہوتے ہیں جو کہ پرائم منسٹر کے درجات ہیں. بیشتر ملکوں میں وہی درجات حاصل ہوتے ہیں جو کہ پرائم منسٹر کے یا پریزیڈنٹ کے جو اتھارٹیز ہوتی ہیں. ایز دا کیس میں بھی جس ملک کے میں بھی بات کر رہا ہوں، تو جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول اسی زور و شور کے ساتھ، اسی شد و مت کے ساتھ جاری رہتا ہے جو بھی جیسے بھی حالات ہوں ہر ملک میں. اس کے لیے خاص طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ حتیٰ کہ الیکشن ہو گئے ہیں لیکن ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں کمی نہیں آ پائی ہے، اور کمی آنی بھی نہیں چاہیے. ہمارے ہاں جو پیپل آف پاکستان ہے، گورنمنٹ، حکومت، اب اس کی بات کریں گے جناب. حکومت پاکستان کا لوگوں پہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے جو کہ مختلف لیولز پہ موجود ہے. سب سے پہلا جو کنٹرول ہے دیٹ از فیڈرل لیول پہ، پروویژنل لیول پہ، اور پھر سب سے آخری جو ہے وہ آئے گا آپ کا جو یہ کہلاتا ہے نا یار آپ کا لوکل گورنمنٹ کے لحاظ سے. یہ تین، فیڈرل، پروونشل اور لوکل گورنمنٹ پہ، یہ لوئسٹ لیول پہ ہے. تھرڈ لیول پہ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا کنٹرول ہوتا ہے. ہمارے پاس سم ہاؤ اس کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی. پاکستان میں سم ہاؤ تھرڈ لیول پہ اتنی اہمیت نہیں دی گئی. وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب. اصل میں بات یہ تھی کہ شروع میں الیکشن، جو ہمارا فرسٹ الیکشن ہوئے تھے، جو ہمارا پہلا آئین بنا تھا 56 کا، یہ ہر آئین میں اس کا ذکر ہے کہ لوکل 56، 62، 73 ان تینوں میں کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس ایک لوکل گورنمنٹ جو ہیں ان کی ضرورت کو محسوس کیا گیا اور اس کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے آئین میں کہ جی
ہم ضرور ایک وہ بنائیں گے، لوکل گورنمنٹس کے الیکشن ہو رہے ہوں گے، لیکن لوکل گورنمنٹس کے بارے میں جو جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ ہمیشہ آمرانہ دور میں ہوئے ہیں، جو کہ ایوب خان نے بھی کرایا، ضیاء الحق نے بھی کرایا، اور مشرف نے بھی کرایا، اور اب آ کے جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ بھی سپریم کورٹ کی انٹرونشن پہ کہ جناب آپ الیکشن کرائیں، کیونکہ یہ ایک ضرورت ہے، آئینی ضرورت ہے، یہ لازمی ہونے چاہیے، تو اس کی وجہ سے اب بلدیاتی الیکشن ہونے کی تیاریاں ہیں، جو کہ انشاءاللہ جلد ہو جائیں گے۔ دیکھیے، ملک کے جو کسی بھی ملک کے لیے، اور ہم کیونکہ پاکستان پڑھنا شکر ہے، پاکستان کے میں جو معاملات ہیں ان کو مختلف طور پہ ہینڈل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس سے آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گا۔ حکومت پاکستان کا، سینٹرل گورنمنٹ کا، یہ ایک میں مثال بتا رہا ہوں، اور یہ درست مطلب میں آپ سمجھ بتا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دے دیتا ہوں کیا ہے۔ حکومت پاکستان کا ماننا یہ ہے کہ ملک میں سڑکوں کا جال ہونا چاہیے، تاکہ سینٹرل ایشیا اور چائنا سے لے کے ہمارے گوادر اور کراچی تک، یعنی ٹھنڈے علاقوں کو گرم پانی تک رسائی مل جائے، اور بہت اچھا روڈز کا جال ہونا چاہیے۔ یہ ایک پالیسی میٹر ہے۔ حکومت ایسا سمجھتی ہے کہ جو ہمیں ہماری روڈیں استعمال کرنے کا جو روڈز استعمال کرنے کا جو معاوضہ ملے گا، وہ مناسب معاوضہ مل جائے گا، اچھے پیسے مل جائیں گے ہمیں۔ سو ہمیں انہی معاملوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جناب ہم وہاں سے شروع کریں گے، اپنے بارڈر ایریا سے، دونوں طرف بارڈر ایریا سے شروع کریں گے، چائنا سے اور واخان کی طرف سے ہم شروع کر رہے ہوں گے، اور اس کو پھر فائنلی پشاور کی طرف سے شروع کر رہے ہوں گے، پشاور سے آگے سے شروع کر رہے ہوں گے، پھر دین فائنلی ول سم اپ ایٹ گوادر اور کراچی۔ یہ ایک پالیسی میٹر ہے، یہ ایک پالیسی میٹر ہے۔ ایک اور پالیسی میٹر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا پالیسی میٹر جو ہے وہ یہ کہ ملک میں جو ہمارے وہ ہے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کوالٹی ایجوکیشن دیں۔ واضح ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ پڑھیں گے تو جس کا تو میں بھی بہت بڑا حامی ہوں کہ آپ کے تمام تر مسائل کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ ہے تعلیم۔ پاکستان کے تمام مسائل، ویسے دنیا بھر کے، لیکن پاکستان کے تمام مسائل، لوگوں کو سوچنے کی، سمجھنے کی قوت مل جانا، درست طریقوں پہ سوچنے سمجھنے کی قوت مل جانا، اس سے اچھا تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ روٹی نہ ملے، تعلیم مل جائے، تعلیم مل جائے گی، روٹی مل جائے گی، روٹی مل جائے گی، تعلیم نہیں ملے گی۔ بہرحال جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا یہ ماننا ہے۔ یہ ہو گیا جناب فیڈرل لیول پہ۔ اب آ گیا سیکنڈری لیول کا کام، صوبوں کا کام۔ صوبائی لیول پہ صوبے یہ کریں گے کہ ان دی ڈائریکشن آف دی فیڈرل گورنمنٹ، تو کہیں گے جی سڑکوں کے لیے فلاں علاقے سے سڑک گزرے تو بہتر ہے، شارٹیسٹ ڈسٹینس ہے، یا اگر کہیں جی نہیں فلاں علاقے سے نہیں، بڑے علاقے، تھوڑا سا چھوٹا علاقہ کو نہ لنک اپ کر رہا ہو، بڑے علاقے سے بات کر رہا ہو، پلوں کی تعداد کم ہے، کاسٹ کم بنے گی۔ تھرڈلی
وہاں پہ پانی کسی بھی ایک علاقے میں پانی کی عمومی طور پہ پانی کی گزرگاہیں ہیں جس سے روڈ کو خراب ہو سکتی ہے، سڑکیں خراب ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے علاقہ نمبر سی سے روڈ نہیں گزرنی چاہیے، اے سے نہیں، اے سے گزرے کہ چھوٹا علاقہ ہے، بی سے کہ پل کم پڑیں گے، سی سے کہ آبی علاقہ ہے، مختلف وجہوں پہ غور کرے۔ یہ کام ہو گیا سیکنڈ ٹائر کا، یعنی سیکنڈ ٹائر کہتے ہیں اصل میں لیول کا، سیکنڈ لیول کا کام ہو گیا۔ صوبوں کی حد تک کام ہو گیا کہ صوبے اس پہ پالیسی بناتے ہیں، ایجوکیشن کے لحاظ سے پالیسی بناتے ہیں۔ یعنی پرائمری لیول پہ بہت توجہ ہونی چاہیے۔ پرائمری لیول پہ اٹ از سیٹ کہ پاکستان کی آبادی کے 45% جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور پڑھے لکھے لوگوں سے مراد وہ ہیں پاکستان میں جو کسی بھی زبان کو لکھ پڑھ سمجھ سکتے ہیں، تو وہ اگر لکھ پڑھ اور سمجھ سکتے ہوں تو وہ تعلیم یافتہ افراد ہوں گے۔ تو ایسا سمجھ رہتا ہے کہ پرائمری لیول پہ زیادہ تعلیم دینی چاہیے ہے۔ تیسرا یا وہ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں اسکل لیبر پہ، یعنی پوری ٹیکنیک انسٹیٹیوٹس ٹائپ کی آرگنائزیشن کو پروموٹ کرنا چاہیے مین پاور کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے، یا کو بھی صوبے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہائر لیول ایجوکیشن ہے اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے، تاکہ پاکستان میں کے لوگ جس طرح پی ایچ ڈیز کرنے کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہم یہیں پہ ان کو پڑھا رہے ہوں گے۔ سو دیٹ مے بی اندر وے۔ یہ ایک سیکنڈ لیول کی سوچیں ہیں۔ تھرڈ لیول کی سوچ جو کہ لوکل گورنمنٹس کی سوچ ہے، لوکل گورنمنٹ کام کرے گی کہ جناب آپ کو روڈ بنانی ہے، تو روڈ بنانے کے لیے علاقہ بھی ہو گیا، جگہ بھی ایلوکیٹ ہو گئی، اب وہ سڑکیں بنانا شروع کر رہے ہیں، تو لوکل گورنمنٹ یہ کام کرے گی کہ سڑکیں اچھے طریقے سے، اچھے سٹینڈرڈ کی سڑک بن رہی ہو، آن گراؤنڈ کھڑے ہو کے وہ خود سڑکیں بنوائیں گے۔ سڑکوں کے ساتھ اپنے علاقوں کی پروموشن کے لیے کیا وہاں سے ایک جیسے کہتے لنک اپ کرنا تاکہ روڈ کے اوپر چڑھ سکیں، مین روڈز کے اوپر چڑھ سکیں، نہیں چڑھ سکیں، پلوں کی کتنی تعداد، درخت لگوانے ہیں اور لگانے کا کام لوکل گورنمنٹ، سڑکوں کے کنارے، سڑک کے کنارے جو درخت لگانے ہیں، کچھ ریسٹ ایریاز بنانے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا کام جو ہے یہ ذمہ داری بن کے جاتی ہے لوکل گورنمنٹس کی۔ وہ اس کام کو یعنی ایگزیکیوشن کرنا، یعنی عمل درآمد کرنا، وہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے۔ ہمارے ہاں جب ہمارے فیڈرل لیول پہ پولیٹیشینس آتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم فیڈرل لیول کی پولیٹکس میں کیا بات کریں گے، لوگوں سے کیا وعدہ کریں گے۔ تو وعدہ کرتے ہیں کہ میں سڑکیں بنوا دوں گا، نالیاں بنوا دوں گا، بھائی سڑکیں نالیاں بنانا، پانی کی پائپ لائن بچھانا آپ کا کام نہیں ہے، یہ تو لوکل گورنمنٹس کا کام ہے۔ اگر آپ سڑکیں بنانا چاہتے ہیں، نالیاں بنانا چاہتے ہیں، واٹر سپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ایم این اے کا الیکشن نہ لڑیں، پھر آپ بلدیات کا الیکشن لڑیں۔ اگر آپ کی اپروچ ہے ہی یہ کہ آپ نے اس طرح کے کام کرنے، جی ضرور۔ اس وقت میں نے اتنی آپ کو تفصیلی اگزامپل بتائی ہے، اس اگزامپل کے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں 3 لیول ہیں۔ پہلا لیول، اور ضروری نہیں کہ یہ اگزامپل 100% درست ہو کہ فیڈرل گورنمنٹ یہی چاہتی ہے اور صوبائی حکومت، یہ مختلف لیول پہ لوگوں کے کام کرنے کا طریقہ کار اس انداز میں ہوتا ہے۔ فرسٹ لیول جو ہے وہ ایک وزڈم، یعنی فیڈرل لیول پہ ایک وزڈم ہوگی، ایک وزڈم کے تحت پالیسی بنے گی، اینڈ دس از اٹ۔
کام نہیں ہے فیڈرل لیول کا اس سے زیادہ. جو بلدیات ہیں، میں فیڈرل کا تو سیدھا بلدیات بتا رہا ہوں، بلدیات جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرے گی، عمل درآمد کرے گی، امپلیمنٹیشن کرے گی. اور جو درمیان کا لیول ہے، صوبائی لیول کی گورنمنٹ جو ہے وہ طریقہ کار بنائے گی کہ اس خواب کو اس حقیقت میں ڈالنے کے لیے کیا موڈس آپرینڈائی ہونے چاہیے، کیا ہاؤ ٹو فل دا گیپ، ہاؤ ٹو فل دا گیپ. انہوں نے تو کہہ دیا کہ تعلیم ہونی چاہیے. اب تعلیم ہونے کے لیے کیا ان لوگوں کے پاس ان لوگوں کو ہمیں کس چیز کی مدد، یعنی ان لوگوں سے مراد ہے اس جگہ پہ لوکل گورنمنٹس کے، ہم کس طرح مدد کریں. کیا ہم لوکل گورنمنٹ سے کہیں کہ جی ہر ایک جو آپ کا تحصیل میں، ہر تحصیل میں ایک یونیورسٹی بنا لیں، ہر تحصیل میں ایک گرلس کالج، 2 بوائز کالج ہونے چاہیے. وٹ ایور یہ جو مرضی مناسب سمجھتا ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، تاکہ یہ کام کر رہے ہوں. یہ کام ہے گورنمنٹ کے چلانے کا. ہمارے یہاں ایم این اے آگے کہتا ہے جی میں نے نالیاں بنانی ہے، اور اس کے بعد وہ ملک کی ترقی کے لیے پالیسی بنانے کے بجائے وہ اس کام میں لگ جاتا ہے نالیاں بنانے کے لیے. فار نتھنگ. نالیاں بنانا کام ہی نہیں ہے یار تمہارا. بہرحال یہ ہے اس کا ہم لوگ جنرلی ہم اسی چیز کو ہی ڈسکس کریں گے آج کے ریسٹ آف دی لیکچر. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں پڑھ کے بتا رہا ہوں گا، لیکن یہ نہیں، جنرلی یہی چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہی جناب جو بھی بات کر رہی تھی کہ اٹس کنٹراسٹ with offices at state level which is referred as federal government. یہاں سے شروع ہوگی. Local governments generally act within powers delegated to them by the legislative directly of the higher level of the government. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے وہ بتائے گی کہ جناب آپ نے ہم یہ چاہتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ بتائے گی ہم یہ چاہتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے مرضی کے مطابق جو صوبائی حکومتیں ہوں گی، صوبائی حکومتیں اس سوچ کو کے لیے گیپس کو فل اپ کریں گی اور بلدیات کو انیبل کریں گی، بلدیاتی حکومتوں کو، کہ وہ عمل درآمد کروا رہے ہوں، وہ ایگزیکیوٹ کرا رہے ہوں. جو فیڈرل اسٹیٹ میں، پاکستان کی بات کریں، فیڈرل اسٹیٹ میں جو لوکل گورنمنٹ ہے جنرلی کمپرائز آف دی تھرڈ اور سم ٹائمز فورتھ لیول. پاکستان میں تھرڈ لیول پہ ہے، سم ٹائمز فورتھ لیول آف گورنمنٹ. whereas in unitary states، جو کہ پاکستان is a unitary state ہے، local government usually occupied the second or third tier of the government. ٹائر میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیول کی بات کر رہے ہیں، سیکنڈ اور تھرڈ ٹائر آف دی گورنمنٹ، often with the greater power than higher level administrative division. لوکل گورنمنٹ کے پاس ہائر لیول ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہوتا ہے، بلکہ دیکھا جائے تو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول تو ہوتا ہی لوکل گورنمنٹس کے پاس ہے. ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کیونکہ دیکھیے جو ہر جگہ پہ جو ایم این ایز ہیں وہ ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں ہو سکتے. بہت تھوڑے ہوتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں. سارے پاکستان سے ملا کے 342 ہیں، سارے پاکستان سے ملا کے اتنے. جو ایون پروویشنل اسمبلیز کی تعداد بھی بہت تھوڑی، کہ ممبران کی تعداد بھی، پروویشنل اسمبلیز کے ممبران کی تعداد بہت تھوڑی ہے.
ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتے. جو لوکل گورنمنٹس کے امپلائیز ہیں وہ ہر جگہ اویلیبل ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ڈائریکٹلی اسی وقت آنسریبل ہوتے ہیں کسی بھی شخص کے لیے. وہ موقع پہ موجود ہوتے ہیں، انہیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا محلہ، اپنا گاؤں چھوڑ کے، اپنا علاقہ چھوڑ کے، اپنا شہر چھوڑ کے وہ چلے جائیں پشاور میں یا کوئٹہ میں یا کراچی میں. سندھ میں باقی علاقے بھی تو ہیں، وہاں پہ چل کے اپنے علاقے میں رہتے ہیں. نہیں، یہ لاہور میں اتنی بڑی آبادی کے ساتھ ایم پی ایس سارے لاہور چلے گئے. یہ اتنے بڑے پاکستان سے سارے افراد چل کے اسلام آباد میں اکٹھا ہو گئے ہیں، تو باقی علاقوں میں ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کہاں سے لائیں گے؟ تو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کا طریقہ کار جو ہے، جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کا طریقہ کار جو ہے وہ بنے گا لوکل گورنمنٹس کے ساتھ. اور لوکل گورنمنٹس وہ افراد جو وہاں پہ موجود ہوں گے، وہی وہاں پہ ٹھہر کے ٹھیکیدار حضرات سے بات چیت، کسی جگہ پہ شکایت ہے تو امیڈیٹلی اس شکایت کو ایڈریس کریں. جو موقع پہ موجود افراد، انہیں پتہ ہوتا ہے، وہ دے نو ویری ویل کہ جی اب جو ہماری روڈ بن رہی ہے اس کا بنانے والا وہ ہماری اسٹریٹ میں ہی بیٹھا ہوا ہے. روڈ ٹوٹے گی تو یہ تو ادھر ہی ہے نا، ہم اسے نمٹ لیں گے، ہم اسے بات کر لیں گے، اس کو اگلی دفعہ ووٹ نہیں دیں گے. جبکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے پاکستان کی گرومنگ آہستہ آہستہ اکٹھا ہو رہی ہے. جبکہ جو ایم این ایز ہیں وہ کسی ایک مخصوص علاقے کو تو باقی بہت اچھا بنا لیتے، باقی سارے کو نہیں بناتے. کسی ایک علاقے میں تو جو پارک وغیرہ اچھے بنا لیتے ہیں، تبھی وہاں سے ووٹ لیتے ہیں، باقی علاقوں میں توجہ نہیں کرتے. یونیٹری اسٹیٹ جو ہوتی ہے جناب، ہم اس کی بات کر رہے تھے، وہ عام طور پہ ایک سنگل یونٹ ہوتا ہے جو کہ سینٹرل گورنمنٹ اس میں سپریم ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرے ایڈمنسٹریٹو سب ڈویژنز ہوتی ہیں، یعنی بلدیات جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں. کیا بلدیات جو ہیں وہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہو تو بلدیات جو ہیں وہ کسی اور فیڈرل کے علاوہ پاکستان کے حد تک صوبائی جو مقننہ ہیں، لیجسلیچرز ہیں، ان کے انڈر ہوتے ہیں. تو دس از دا وے اٹ از. پاکستان ایک یونیٹری اسٹیٹ ہے. آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں جناب. جو میونسپل اٹانومی ہے وہ ہے، دیٹ از دا کی کوشچن. میونسپل لیول پہ لوگوں کو اٹانومی دے دینا، میونسپل لیول پہ اس چیز کا فیصلہ کر دینا کہ جناب کیا طریقہ کار آپ بہتر سمجھتے ہیں اپنے علاقے کی ترقی کے لیے. مین پالیسی جو ہے وہ تو ہم جیسے بھی بات کر رہے تھے، روڈ بنانی ہے، اسکول بنانا ہے، وہ تو ایک الگ ہو گیا. اس کے علاوہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے میونسپل کہیں کہ ہم یہاں پہ ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، سرکاری زمینیں بنانا شروع کریں. کچھ فنڈز ہوتے ہیں، کچھ اپنے طور پہ پیدا کرنے ہوتے وغیرہ. لوگ پاکستان میں پیسے کا اکٹھا کرنا اور پبلک یوٹیلیٹی کے لیے پیسے کا اکٹھا کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسا کر سکتے ہیں اور کر چکے ہیں. لوگوں کے لیے آپ کو اگر پیسہ چاہیے، اپنے لیے چاہیے تو نہیں ملتا، لیکن لوگوں کے لیے، اور آپ کو اعتبار ہو کہ یہ جو پیسہ ہے یہ ضائع نہیں ہوگا، تو بڑے لوگ پیسہ دے رہے ہوتے ہیں. تو پیسہ آپ استعمال کریں، بنائیں، اس طرح کا پیسہ جنریٹ کریں، بنائیں ہاسپٹل. کچھ گورنمنٹ آپ کو دے گی، فیڈرل گورنمنٹ بھی دے گی، پروویژنل گورنمنٹ بھی دے گی.
آپ اپنا بھی پیسے کا بندوبست کریں, بنائیں یہاں پہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنائیں, اتنا بڑا بنا سکتے ہیں. جو ہمارا ہے جی, دی انسٹیٹیوٹس آف لوکل گورنمنٹ ڈیفر گریٹلی بٹوین کنٹریز اینڈ ایون ویئر سملر ارینجمنٹ ایگزسٹ, دی ٹرمینالوجی آفن ویریز. لوکل گورنمنٹ جو ہیں وہ ان کا طریقہ کار کام کرنے کا وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. بعض ریاستوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے کہ کسی اور انداز میں, کچھ کا نام مختلف ہوتا ہے لوکل گورنمنٹس کے آفیسرس کا, کچھ کا نام ایک ہی نام ہوتے ہیں. بعض جگہ میں ان کو ہمارے یہاں جس طرح میونسپل کہتے ہیں, بعض جگہ ہمارے یہاں ناظم کا نام ہوتا تھا, بعض جگہوں پہ میئر کہتے ہیں, ہر جگہ کا کام ان کا ساروں کا ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول پہ ایک اٹانومی دے دی ہے کہ جناب آپ اپنے کام خود کریں, جو کہ دیٹ از دا کی. جو لوکل گورنمنٹس کے اینٹیز ہیں وہ اسٹیٹ بھی کہلاتا ہے. مختلف ملکوں میں پروونس, ڈپارٹمنٹ, ڈسٹرکٹ, میونسپل, ولیج, ہر مختلف جگہوں پہ ان کے مختلف نام ہوتے ہیں. میں اسٹیٹ دنیا بھر بتا رہا ہوں, کیا حوالے سے بتا رہا ہوں. امریکہ میں اسٹیٹ کہتے ہیں, ان کی کاؤنٹی کے نیچے ایک اسٹیٹ بنتا ہے, اس کی بات کر رہے ہیں. اور بعض جگہ میں جو اسٹیٹ اٹ سیلف ہے اس کے پاس یہ اٹانومی ہے, وہ اور لوور لیول پہ نہیں جاتا. پاکستان میں جو لوکل گورنمنٹ ہے دیٹ از دی تھرڈ ٹائر, تھرڈ لیول آف گورنمنٹ. پہلے تو آئے گی فیڈرل گورنمنٹ, پھر پروویژنل, اور اس کے بعد لوکل گورنمنٹس آ جاتی ہیں. یہاں پہ ہے جناب کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, ٹاؤن میونسپل اینڈ یونین میونسپل. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2011 کے لاء کے حساب سے ہی ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, کیونکہ نیا لاء سامنے نہیں آئے ہیں. تو یہ ہے جناب. آگے دیکھتے ہیں جی, جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ 350 لوگوں میں سے نیشنل لیول کے ایم این اے 350 میں سے کیسے ہر وقت اویلیبل ہوں گے پاکستان میں, جبکہ انہوں نے بیٹھنا اسلام آباد میں ہوتا ہے. تو 5000 لوکل گورنمنٹ آفیسرز تھے 2001 میں. 5000 بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. آگے ان کے جناب these have been led by democratically elected local councils, each headed by ناظم, اور اس کو سپروائزر بھی کہتے تھے, میئر بھی کہتے تھے, لیکن ناظم کے نام سے جانا جاتا ہے. 2001 کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تھا ہر جو ہیڈ آف دی لوکل ہیڈ تھا اس کو ناظم کے نام سے کہتے تھے. ابھی بھی حالات یہی ہوں گے, اس میں سے نام چینج کر دیے جائیں گے, چند نام چینج کر دیے جائیں گے, اور بیسک انفراسٹرکچر سیم ہوگا. تو اگر آپ کو یہ انفراسٹرکچر سمجھ آ گیا, اگر آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے اور آپ کو گیئر والی گاڑی چلانی آتی ہے تو آٹومیٹک گاڑی آپ چلا ہی لیتے ہیں. تو گیئر والی گاڑی کیونکہ ابھی تک اویلیبل گیئر والی گاڑی ہے, میری بات آپ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ابھی تک اویلیبل گیئر والی گاڑی ہے, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد آپ کو دوسرا سسٹم جب بھی ہوگا وہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا. تو اس وقت میں جناب جس کا ہیڈ تھا اس کو ناظم کہتے تھے. جو سم ڈسٹرکٹس انکارپوریٹنگ لارج میٹروپولیٹن ایریاز, جو کہ سٹی ڈسٹرکٹس کہلاتے تھے. سٹی ڈسٹرکٹس میں اس کی سب ڈویژن, سٹی ڈسٹرکٹ اس کی سب ڈویژن ہوتی ہے. سب ڈویژن میں ٹاؤنز اور یونین کونسلز اس کی بن رہی ہوتی تھی ڈسٹرکٹ کے لیول پہ. دس از اٹ.
میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں ہم ویسے ہی بتائیں گے کہ نام ہے اس میں کیا ایکسپلینیشن آپ کو بتاؤں. آگے دیکھتے ہیں جناب. جو ان کے الیکشن ہیں یونین کونسلز کے 4 سال بعد ہر 4 سال بعد ہوتے تھے، جو کہ پچھلے کچھ سالوں میں اس کو لے کے آگے نہیں چلے، کیونکہ ہمارے یہاں کے ایم این ایز، ہمارے یہاں کے جو فیڈرل گورنمنٹ اور ہمارے یہاں کی ایون پروویژنل گورنمنٹ ایسے سمجھتی ہیں کہ جو یہ والا کنسپٹ میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ پالیسی میکنگ اور اس کے ایگزیکیوشن کا طریقہ کار نکالنا پروویژنل گورنمنٹ کا کام ہے، پالیسی نیشنل لیول کا کام ہے. ہمارے جو ایم این ایز ہیں اور ہمارے ایم پی ایز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لوکل گورنمنٹس بن گئی تو پھر اس صورت میں ان کی اتھارٹی ختم ہو جائے گی. یہ جو لوگوں کے پاس جا کے پھر کیا تحریک ہے کہ سمجھانا بہت مشکل ہے، سمجھانا بہت مشکل ہے. جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ سکتی ہے، لیکن اور لوگوں کو سمجھانا کہ یار ہم ووٹ بھی دے کیا اور ایم این اے ہمارا کام ہی نہ کرے. ارے یار ایم این اے کا کام پالیسی میکنگ ہے بھائی، پالیسی بنائے گا یار. وہ کیا ہوتا ہے جی؟ پالیسی کیا ہوتی ہے؟ ہمارا تو بندہ اندر ہو گیا ہے خواہ اس کو نکلوانا ہے، یا ہماری تو نالیاں ٹوٹی ہوئی ہیں یار، یا ہمارے علاقے میں گیس نہیں ہے. بھائی پالیسی میکنگ کرنی ہے، پالیسی کیسے بنائیں گے؟ ہاں گیس نہیں ہے کسی بھی علاقے میں تو چلو ٹھیک ہے گیس امپورٹ کر لیتے ہیں، یہ لوکل گورنمنٹ کے بس کی بات ہی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جہاں جہاں سے گیس گزرے گی اس گیس کی حفاظت اور اس کو مثال کے طور پہ جہاں سے گیس گزر رہی ہے اور سستے میں کوئی علاقہ آتا ہے جس کو گیس نہیں ملی تو اس کو گیس کی سپلائی کہ جی آپ کو گیس مل جانی چاہیے. یہ کام ہے، بالکل بالکل یہ کام ہے لوکل گورنمنٹس کا، ان کو یہ کام کرنا چاہیے. بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ 4 سال کے لیے ان کا انتخاب ہوا کرتا تھا. اچھا لوکل گورنمنٹس میں ایک ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آفیسر جس کو ڈی سی او کہا جائے گا، جو کہ سول سرونٹ ہوتا ہے اور آفیسر انچارج ہوتا ہے، جو کہ پکا جیسے کہتے ہیں گورنمنٹ کی ملازمت ہے. اور وہ ان کی جو ان کی جو فیصلہ کریں گی نا جی، لوکل گورنمنٹ جو فیصلہ کریں گی، جو بھی ہم پڑھ رہے تھے ڈسٹرکٹ ناظم وغیرہ جو فیصلہ کریں گے، وہ اس فیصلے پہ کے لیے سرکاری مشینری مہیا کرنا. سرکاری مشینری سے مراد میں صرف ٹریکٹر ہی نہیں بتا رہا ہوں بلکہ مین پاور بھی دینا وغیرہ وغیرہ، یہ کام ہے ڈی سی او کا. جو اس وقت جو ہے پاور آف ناظم وہ بھی ڈی سی او کے پاس ہے، ناظم نہیں ہے تو ڈی سی او کے پاس ہی پاور ہے یہ والی بھی. لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو تھا دیٹ واز فار دی ڈیولوشن آف پاورس، جو کہ پروونس سے پاورس فیڈرل لیول نے پروونس کو دی، پروونس نے آگے اس کو دی، لوکل گورنمنٹس کو دی، سب ڈویژنس کو دی. یہی ہے، اس اور کچھ نہیں تھا. ایچ ہر ڈسٹرکٹ کا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ہیڈڈ بائی دی ڈی سی او اینڈ ضلع ناظم. ڈی سی او جو ہے وہ ہم ابھی آلریڈی دیکھ چکے ہیں ڈی سی او صاحب کے کیا رول ہوگا، اور دوسرا آئے گا ضلع ناظم. دیز آر دی ٹو پرسن، یہ دو ہیڈ کرتے ہیں کسی بھی ڈسٹرکٹ کو. ڈی سی او جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے. اس نے جو سیاسی فیصلوں پہ امپلیمنٹیشن جو آپ کو بتاتا تھا کہ مشینری کیسے استعمال کرنی ہے، سرکاری جو گورنمنٹ کی ایون جو مشینز اویلیبل ہیں وہ، اور سروسز جو اویلیبل ہیں ان کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، یہ کام ہے ڈی سی او کا.
جو اپرووڈ ہوں گے، جو پلان ملیں گے، ان پلان پہ عمل درآمد جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا۔ جو ضلع ناظم ہے اس کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے ایک پلان بنائے اور وہ پلان ڈی سی او کے حوالے کرے کہ جناب اس پلان پہ عمل درآمد کریں۔ آپ ہمارے ہاں کی گھاس بہت بڑی ہو گئی ہے، اس گھاس کی کٹنگ کا بندوبست کریں۔ ہمارے ہاں آوارہ کتے بہت ہو گئے ہیں، ان لوگوں کی ویکسینیشن کا، لوگوں کو ویکسینیشن کا اور ایسے کتوں کو گولی مارنا، یہ علاقے سے دور نکالنا، یہ جو کچھ بھی کرنا ہے اس کا بندوبست کریں۔ ضلع ناظم کا رول جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنر اور پریفیکٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس نے گورنمنٹ کے لیے اپنے لیول پہ گورنمنٹ کے لیے اسٹریٹجی بنانی ہے اور ڈیولپمنٹ پلان انیشیٹ کرنے ہیں۔ ڈیولپمنٹ پلانس کوئی سے بھی، اس سے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے علاقے کی جناب پانی میں پولوشن ہو رہی ہے جس سے مچھلیاں تالابوں کی مر رہی ہیں، تو ڈی سی او صاحب آپ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تمام فیکٹریاں جو مکمل صفائی کے بغیر اپنا ویسٹ باہر پھینک رہی ہیں اور وہ ندی نالوں میں جاتا ہے، ان کو آپ نوٹس جاری کریں اور نوٹس نہ ماننے کی صورت میں آپ ان کو بند کروا دیں۔ یہ جو بھی طریقہ کار ہے، جو بھی ضلع ناظم صاحب مناسب سمجھتے تھے وہ بتاتے تھے ڈی سی او کو، اور ڈی سی او اس کے اوپر ایگزیکیوٹ کرانے کا اس پہ عمل درآمد کرانے کا پابند ہوتا تھا۔ یونین کونسل جو ہے اس میں 21 کونسلرز ہوتے تھے اور ان کا جو ہیڈ ہے وہ ایک ناظم ہوتا تھا، جو کہ جس کو آپ میئر کہہ لیں یا میئر کے طور پہ، اور 21 کونسلرز اور ہوتے تھے، اور ایک نائب ناظم ہوتا تھا جو کہ ڈیپیوٹی ناظم اور 21 کونسلرز پہ مشتمل ہے ہر یونین کونسل۔ یونین کونسل کی بات کریں، ہم بہت چھوٹے لیول پہ آ گئے۔ یونین کونسل جو ہے وہ پانچویں لیول کی ایک لوکل ایڈمنسٹریشن ہے جو کہ ڈائریکٹلی جواب دہ ہوتی تھی تھرڈ لیول پہ، یعنی ڈسٹرکٹ لیول کے لیے۔ یونین کی جو ہیرارکی تھی اس کو الگ سے کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ ڈسٹرکٹ کے انڈر ہی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو بس یہ ہے اس جگہ پہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، چھوٹا گاؤں کے لیول پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ 5th لیول کی اگر بات کر رہے ہیں تو گاؤں کے لیول کی بات کر رہے ہیں۔ جو یونین کونسل ہے اس میں یونین ناظم ہوتا ہے، اور 13 جو ہیں وہ الیکٹڈ کونسلرز ہوتے تھے، اسی لیے تو 5000 کی تعداد بنتی تھی یار ان سب کی مل کے۔ کون سے ممبرز ہوتے تھے جناب؟ 4 میل 2 فیمیل الیکٹڈ ممبرز جو کہ ڈائریکٹ ہوں، اور 2 میل اور 2 فیمیل جو ہیں وہ نان الیکٹڈ ممبرز۔ ایک مائنورٹی کا ممبر ہونا چاہیے، ایک یونین ناظم اور ایک ڈیپیوٹی، یہ ملا کے وہ 13 رکنی یونین کونسل بنتی ہے، جس کو 5th ٹائر یا پھر گاؤں کے لیول کی یونین کہتے تھے۔ یہ تھا پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کا طریقہ۔ ان کے علاوہ جو الیکٹڈ ممبرز ہیں، ہر اس پہ گورنمنٹ کے امپلائیز بھی کام کرتے تھے اور ایگزیکیوٹ کراتے تھے، جہاں پہ آپ کا کام اب بھی دوبارہ آپ کا کام جو ہے وہ ٹو چیک اینڈ بیلنس
सरकार की मुलाजमत के साथ, ये तो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, आपकी अपनी कैसे आप उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, ये इशू होगा आपके पास कि आप कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे, आप कैसे क्रॉस चेक करेंगे बतौर पाकिस्तानी के, आप कैसे क्रॉस चेक करेंगे कि ये लोग ठीक काम कर रहे हैं और ठीक काम नहीं कर रहे। आप इनको इनसे मालूमात लें कि जी फला इलाके में आपने काम आपके ज़िम्मे दिया था, वो आपने काम दुरुस्त काम तौर पे किया या नहीं किया। यूनियन काउंसिल और विलेज काउंसिल जो है वो किसी तहसील का हिस्सा होता था। दिस इज इट। हमारा यहाँ तक का कोर्स यहाँ तक का टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंट, डिवीजन, पब्लिक कॉरपोरेशंस इन पाकिस्तान, जिसको हम इंशाल्लाह तफसील के साथ देखेंगे, पढ़ेंगे कि अगली दफ़ा में हमारा ये जो जो टॉपिक पे कौन कौन से इश्यूज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें उन पे हम तवज्जो कर रहे होंगे। उस वक्त तक के लिए जनाब थैंक यू वेरी मच, और उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। दोबारा मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू जी।